जम्मू तवी के रास्ते कश्मीर जाइए तो कद के आगे एक छोटा सा पहाड़ी गांव बटोत आता है। बड़ी पुरफजा जगह है। यहाँ दिक के मरीजों के लिए एक छोटा सा सैनिटोरियम है। यूं तो आज से 8-9 वर्ष पहले बटोत में मैं पूरे 3 महीने गुजार चुका हूँ और इस सेहत अफजा मकाम से मेरी जवानी का एक नापुख्ता रुमान भी वाबस्ता है, मगर इस कहानी से मेरी किसी भी कमजोरी का ताल्लुक नहीं। 6-7 महीने हुए मुझे बटोत में अपने एक दोस्त की बीवी को देखने के लिए जाना पड़ा, जो वहां सैनिटोरियम में जिंदगी की आखिरी सांस ले रही थी। मेरे वहां पहुंचते ही एक मरीज चल बसा और बेचारी पद्मा की सांस जो पहले उखड़े हुए थी और भी गैर यकीनी हो गई। मैं नहीं कह सकता कि वजह क्या थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि महज इत्तेफाक था कि 4 रोज के अंदर अंदर इस छोटे से सैनिटोरियम में 3 मरीज ऊपर तले मर गए। जो ही कोई बिस्तर खाली होता या तीमारदारी करते करते थके हुए इंसानों की थकी हुई चीखों पुकार सुनाई देती, सारे सैनिटोरियम पर एक अजीब किस्म की खाकिस्तरी उदासी छा जाती और वो मरीज जो उम्मीद के पतले से धागे के साथ चिमटे होते थे, यास की अथाह गहराइयों में डूब जाते। मेरे दोस्त की बीवी पद्मा तो बिल्कुल दम बखुद हो जाती। उसके पतले होंठों पर मौत की जर्दियां कांपने लगती। उसकी गहरी आंखों में एक निहायत ही रहम मंगेज इस्तफसार पैदा हो जाता। सबसे आगे एक खौफजदा क्यों और उसके पीछे बहुत से डरपोक नहीं। तीसरे मरीज की मौत के बाद मैं बाहर बरामदे में बैठकर जिंदगी और मौत के मुतालिक सोचने लगा। सैनिटोरियम एक मर्तबान सा लगता है जिसमें ये मरीज प्याज की तरह सिरके में डले हुए हैं। एक कांटा आता है और जो प्याज अच्छी तरह गल गई है उसे ढूंढता है और निकाल कर ले जाता है। ये कितनी मुज़हका खेज तशरीर थी, लेकिन जाने क्यों बार बार यही मेरे जहन में आई। मैं इससे ज्यादा और कुछ ना सोच सका कि मौत एक बहुत ही भोंडी चीज है। यानी आप अच्छे भले जी रहे हैं, एक मर्ज कहीं से आन चिमटता है और मर जाते हैं। अफसानवी नुक्ता नजर से भी जिंदगी की कहानी का ये अंजाम कुछ चुस्त मालूम नहीं होता। बरामदे से उठकर अंदर दाखिल हुआ, 10-15 कदम उठाए होंगे कि पीछे से आवाज आई, दफना आए आप नंबर 22 को। मैंने मुड़कर देखा, सफेद बिस्तर पर 2 काली आंखें मुस्कुरा रही थीं। ये आंखें, जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ, एक बंगाली औरत की थीं जो दूसरे मरीजों से बिल्कुल अलग तरीके पर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। उसने जब ये कहा कि दफना आए आप नंबर 22 को, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम इंसान को नहीं बल्कि एक अदद को दफना कर आ रहे हैं। और सच पूछिए तो इस मरीज को कब्र के सुपुर्द करते हुए मेरे दिलो दिमाग के किसी कोने में भी यह एहसास पैदा नहीं हुआ था कि वो एक इंसान था और उसकी मौत से दुनिया में एक खला पैदा हो गया था। मैं जब मजीद गुफ्तगू करने के लिए उस बंगाली औरत के पास बैठा, जिसकी स्याह फाम आंखें ऐसी हौलनाक बीमारी के बावजूद तरोताजा और चमकीली थी, तो उसने ठीक उसी तरह मुस्कुराकर कहा, मेरा नंबर 4 है। फिर उसने अपनी सफेद चादर की चंद सलवटें अपने इस्तख्वानी हाथ से दुरुस्त की और बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में कहा, आपको मुर्दों को जलाने दफनाने में काफी दिलचस्पी मालूम होती है। मैंने यहीं से जवाब दिया, नहीं तो। उसके बाद ये मुख्तसर गुफ्तगू खत्म हो गई और मैं अपने दोस्त के पास चला गया। दूसरे रोज मैं हस्बे मामूल सैर को निकला। हल्की हल्की फुहार गिर रही थी, जिससे फजा बहुत ही प्यारी और मासूम हो गई थी। यानी जैसे उसको इन मरीजों से कोई सरोकार ही नहीं, जो इसमें जरासीम भरे सांस ले रहे थे। चीड़ के लांबे लांबे दरख्त, नीली नीली धुंध में लिपटी हुई पहाड़ियां, सड़क पर लुढ़कते हुए पत्थर, पस्त कद मगर सेहतमंद भैंसें, हर तरफ खूबसूरती थी। एक पुरएतमाद खूबसूरती जिसे किसी चोर का खटका ना था। मैं सैर से लौटकर सैनिटोरियम में दाखिल हुआ तो मरीजों के उतरे हुए चेहरों ही से मुझे मालूम हो गया कि एक और अदद चल बसा, 11 नंबर, यानी पद्मा। उसकी धसी हुई आंखों में जो खुली रह गई थी, मैंने बहुत से खौफजदा क्यों और उनके पीछे बेशुमार डरपोक नहीं मुंजमद पाए। बेचारी। पानी बरस रहा था, इसलिए खुश्क ईंधन जमा करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहरहाल उस गरीब की लाश को आग के सुपुर्द किया गया। मेरा दोस्त वहीं चिता के पास बैठा रहा और मैं उसका सामान ठीक करने के लिए सैनिटोरियम आ गया। अंदर दाखिल होते ही मुझे फिर उस बंगाली औरत की आवाज आई, बहुत देर लग गई आपको। जी हाँ, बारिश की वजह से असल में
خشک ایندھن نہیں مل رہا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اور جگہ پر تو ایندھن کی دکانیں ہوتی ہیں، پر میں نے سنا ہے یہاں ادھر سے خود ہی لکڑیاں کاٹنی اور چننی پڑتی ہیں۔ جی ہاں، ذرا بیٹھ جائیں گے آپ؟ میں اس کے پاس اسٹول پر بیٹھ گیا تو اس نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ تلاش کرتے کرتے جب آپ کو خشک لکڑی کا ٹکڑا مل جاتا ہوگا تو آپ تو بہت خوش ہوتے ہوں گے۔ اس نے میرے جواب کا انتظار نہ کیا اور اپنی چمکیلی آنکھوں سے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، موت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کئی بار سوچا ہے، لیکن میں سمجھ نہیں سکا اس کو۔ وہ داناؤں کی طرح مسکرائی اور بچوں کے سے انداز میں کہنے لگی، میں کچھ سمجھی ہوں، اس لیے کہ بہت موتیں دیکھ چکی ہوں، اتنی کہ آپ شاید 1000 برس زندہ رہ کر بھی نہ دیکھ سکیں۔ میں بنگال کی رہنے والی ہوں، جہاں کا قحط آج کل بہت مشہور ہے۔ آپ کو تو پتا ہوگا، لاکھوں آدمی وہاں مر چکے ہیں، بہت سی کہانیاں چھپ چکی ہیں، سینکڑوں مضمون لکھے جا چکے ہیں۔ پھر بھی سنا ہے کہ انسان کی اس بپتا کا اچھی طرح نقشہ نہیں کھینچا جا سکا۔ موت کی اسی منڈی میں موت کے متعلق میں نے بھی سوچا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا؟ اس نے اسی انداز میں جواب دیا، میں نے سوچا ایک آدمی کا مرنا موت ہے، 1,00,000 آدمیوں کا مرنا تماشا ہے۔ سچ کہتی ہوں، موت کا وہ خوف جو کبھی میرے دل پر ہوا کرتا تھا بالکل دور ہو گیا۔ ہر بازار میں 10-20 ارتھیاں اور جنازے نظر آئے تو کیا موت کا اصلی مطلب فوت نہیں ہو جائے گا؟ میں صرف اتنا سمجھ سکی ہوں کہ ایسی بے تحاشا موتوں پر رونا بیکار ہے، بے وقوفی ہے۔ اول تو اتنے بہت سے آدمیوں کا مرنا ہی حماقت ہے۔ میں نے فوراً ہی پوچھا، کس کی حماقت؟ کسی کی بھی ہو، حماقت ہے۔ ایک بڑے شہر پر آپ اوپر سے بم گرا دیجیے، لوگ مر جائیں گے۔ کنویں میں زہر ڈال دیجیے، جو بھی ان کا پانی پیے گا مر جائے گا۔ یہ کال، قحط، جنگ اور بیماریاں سب واہیات ہیں۔ ان سے مر جانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اوپر سے چھت آ گرے۔ لیکن دل کی ایک جائز خواہش کی موت بہت بڑی موت ہے۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں، لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی، لیکن پھر کروٹ بدل کر کہنے لگی، میرے خیالات پہلے ایسے نہیں تھے۔ سچ پوچھیے تو مجھے سوچنے کا وقوف ہی نہیں تھا، لیکن اس قحط نے مجھے ایک بالکل نئی دنیا میں پھینک دیا۔ رک کر وہ ایک دم میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں اپنی کاپی میں یادداشت کے طور پر اس کی چند باتیں نوٹ کر رہا تھا۔ یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ میں نے صاف کوئی سے کام لیا اور کہا، میں افسانہ نگار ہوں، جو باتیں مجھے دلچسپ معلوم ہوں نوٹ کر لیا کرتا ہوں۔ اوہ، تو پھر میں آپ کو پوری کہانی سناؤں گی۔ 3 گھنٹے تک نحیف آواز میں وہ مجھے اپنی کہانی سناتی رہی۔ میں اب اپنے الفاظ میں اسے بیان کرتا ہوں۔ غیر ضروری تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔
بنگال میں جب قحط پھیلا اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے تو سکینہ کو اس کے چچا نے ایک اوباش آدمی کے پاس 500 روپے میں بیچ دیا جو اسے لاہور لے آیا اور ایک ہوٹل میں ٹھہرا کر اس سے روپیہ کمانے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلا آدمی جو اس کے پاس اس قرض سے لایا گیا ایک خوبصورت اور تندرست نوجوان تھا۔ قحط سے پہلے جب روٹی کپڑے کی فکر نہیں تھی وہ ایسے ہی نوجوان کے خواب دیکھا کرتی تھی جو اس کا شوہر بنے، مگر یہاں اس کا سودا کیا جا رہا تھا۔ ایک ایسے فعل کے لیے اسے مجبور کیا جا رہا تھا جس کے تصور ہی سے وہ کانپ اٹھی تھی۔ جب وہ کلکتہ سے لاہور لائی گئی تو اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ وہ باشعور لڑکی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ چند ہی روز میں اسے ایک سکہ بنا کر جگہ جگہ بھنایا جائے گا۔ اس کو یہ سب کچھ معلوم تھا، لیکن اس قیدی کی طرح جو رحم کی امید نہ ہونے پر بھی آس لگائے رہتا ہے، وہ کسی ناممکن حادثے کی متوقع تھی۔ یہ حادثہ تو نہ ہوا، لیکن خود اس میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ وہ رات کو کچھ اپنی ہوشیاری سے اور کچھ اس نوجوان کی خامکاری کی بدولت ہوٹل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ اب لاہور کی سڑکیں تھیں اور ان کے نئے خطر، قدم قدم پر ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کی نظریں اسے کھا جائیں گی۔ لوگ اسے کم دیکھتے تھے، لیکن اس کی جوانی کو جو چھپنے والی چیز نہیں تھی کچھ اتنا زیادہ گھورتے تھے جیسے برمے سے اس کے اندر سوراخ کر رہے ہوں۔ سونے چاندی کا کوئی زیور یا موتی ہوتا تو وہ شاید لوگوں کی نظروں سے بچا لیتی، مگر وہ ایک ایسی چیز کی حفاظت کر رہی تھی جس پر کوئی بھی آسانی کے ساتھ ہاتھ مار سکتا تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتی بھٹکتی رہی۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا، مگر اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، کیونکہ اسے ڈر تھا اس کا یہ پھیلا ہوا ہاتھ اس کی عصمت سمیت کسی اندھیری کوٹڑی میں کھینچ لیا جائے گا۔ دکانوں میں سجی ہوئی مٹھائیاں دیکھتی تھی، بھٹیار خانوں میں لوگ بڑے بڑے نوالے اٹھاتے تھے، اس کے ہر طرف کھانے پینے کی چیزوں کا بڑی بے دردی سے استعمال ہوتا تھا، لیکن جیسے دنیا میں اس کے مقصوم کا کوئی دانہ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار کھانے کی اہمیت معلوم ہوئی۔ پہلے اس کو کھانا ملتا تھا، اب وہ کھانے سے ملنا چاہتی تھی۔ 4 روز کے فاقوں نے اسے اپنی ہی نظروں میں ایک بہت بڑا شہید تو بنا دیا، لیکن اس کے جسم کی ساری بنیادیں ہل گئیں۔ وہ جو روحانی تسکین ہوتی ہے ایک وقت آ گیا کہ وہ بھی سکڑنے لگی۔ 4تھے روز شام کو وہ ایک گلی میں سے گزر رہی تھی، جانے کیا جی میں آئی کہ ایک مکان کے اندر گھس گئی۔ اندر چل کر خیال آیا کہ نہیں کوئی پکڑ لے گا اور تمام کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، لیکن اب اس میں اتنی طاقت بھی تو نہیں تھی۔ یہ سوچتے سوچتے وہ مکان کے صحن کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ملگجے اندھیرے میں اس نے گھڑونچیوں پر 2 صاف کھڑے دیکھے، ان کے ساتھ ہی پھلوں سے بھرے ہوئے 2 تھال، سیب، ناشپاتیاں، انار۔ اس نے سوچا انار بکواس ہے، سیب اور ناشپاتیاں ٹھیک ہیں۔ گھڑے کے اوپر چپنی کے بجائے ایک پیالہ پڑا تھا۔ اس نے تشتری اٹھا کر دیکھا تو ملائی سے پر تھا۔ اس نے اٹھا لیا اور بیشتر اس کے کہ وہ کچھ سوچ سکے جلدی جلدی اس نے نوالے اٹھانے شروع کیے۔ ساری ملائی اس کے پیٹ میں تھی۔ کتنا راحت بخش لمحہ تھا۔ بھول گئی کہ کسی غیر کے مکان میں ہے۔ وہیں بیٹھ کر اس نے سیب اور ناشپاتیاں کھانا شروع کر دیں۔ گھڑونچی کے نیچے کچھ اور بھی تھا، یخنی، ٹھنڈی تھی، لیکن اس نے ساری پتیلی ختم کر دی۔ پھر ایک دم جانے کیا ہوا، پیٹ کی گہرائیوں سے غبارہ سا اٹھا اور اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کہیں سے کھانسی کی آواز آئی، بھاگنے کی کوشش کی مگر چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ ایک صاف ستھرے بستر پر لیٹی تھی۔ سب سے پہلے اسے خیال آیا کہیں میں لوٹی تو نہیں گئی، لیکن فوراً ہی اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ صحیح سلامت تھی۔ کچھ اور سوچنے لگی تھی کہ پتلی پتلی کھانسی کی آواز آئی، ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ کمرے میں داخل ہوا۔ سکینہ نے اپنے گاؤں میں بہت سے قحط کے مارے انسان دیکھے تھے، مگر یہ انسان ان سے بہت مختلف تھا۔ بیچار کی اس کی آنکھوں میں بھی تھی، مگر اس میں وہ اناج کی ترسی ہوئی خواہش نہیں تھی۔ اس نے پیٹ کے بھوکے دیکھے تھے جن کی نگاہوں میں ایک ننگی اور بھونڈی للچاہٹ تھی، لیکن اس مرد کی نگاہوں میں اسے ایک چلمن سی نظر آئی، ایک دھندلا پردہ جس کے پیچھے سے وہ ڈر ڈر کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوفزدہ سکینہ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن سہما ہوا وہ تھا۔ اس نے رک رک کر کچھ چھینکتے ہوئے، کچھ عجیب قسم کے حجاب کو محسوس کرتے ہوئے اس سے کہا، جب تم کھا رہی تھی تو میں تمہیں دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اف، میں نے کن مشکلوں سے اپنی کھانسی روکے رکھی کہ تم آرام سے کھا سکو اور میں یہ خوبصورت منظر زیادہ دیر تک دیکھ سکوں۔ بھوک بڑی پیاری چیز ہے، لیکن ایک میں ہوں کہ اس نعمت سے محروم ہوں۔ نہیں،
محروم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ میں نے خود اس کو ہلاک کیا ہے۔ سکینہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ وہ ایک پہیلی تھی جو بوجھتے بوجھتے ایک اور پہیلی بن جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود سکینہ کو اس کی باتیں اچھی لگیں جن میں انسانیت کی گرمی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی ساری آپ بیتی اس کو سنا دی۔ وہ خاموش سنتا رہا جیسے اس پر اثر نہیں ہوا، لیکن جب سکینہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگی تو اس کی آنکھیں جو آنسوؤں سے بے نیاز معلوم ہوتی تھی ایک دم نمناک ہو گئی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہیں رہ جاؤ سکینہ، میں دق کا مریض ہوں، مجھے کوئی کھانا کوئی پھل اچھا نہیں لگتا، تم کھایا کرنا، میں تمہیں دیکھا کروں۔ لیکن فوراً ہی مسکرانے لگا۔ کیا حماقت ہے، کوئی اور سنتا تو کیا کہتا، یعنی دوسرا کھایا کرے اور میں دیکھا کروں۔ نہیں سکینہ، ویسے میری دلی خواہش ہے کہ تم یہیں رہو۔ سکینہ کچھ سوچنے لگی۔ جی نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ اس گھر میں اکیلے، میں نہیں، بات یہ ہے کہ میں، یہ سن کر اس کو کچھ ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بالکل کھوس آ گیا۔ جب بولا تو اس کی آواز کھوکھلی تھی۔ میں 10 سال تک اسکول میں لڑکیاں پڑھاتا رہا ہوں، ہمیشہ میں نے ان کو اپنی بچیاں سمجھا ہے، تم تو ایک اور ہو جاؤ گی۔ سکینہ کے لیے کوئی اور جگہ ہی نہیں تھی، چنانچہ اس پروفیسر کے ہاں ٹھہر گئی۔ وہ 1 برس اور چند مہینے زندہ رہا۔ اس دوران میں بجائے اس کے کہ سکینہ اس کی خبر گیری کرتی، الٹا وہ جو کہ بیمار تھا اس کی آرائش و آرام پہنچانے میں کچھ اس بے کلی سے مصروف رہا جیسے ڈاک جانے والی ہے اور وہ جلدی جلدی ایک خط میں جو بات اس کے ذہن میں آتی ہے لکھتا جا رہا ہے۔ اس کی اس توجہ نے سکینہ کو جسے توجہ کی ضرورت تھی چند مہینوں میں نکھار دیا۔ اب پروفیسر اس سے کچھ دور رہنے لگا مگر اس کی توجہ میں کوئی فرق نہ آیا۔ آخری دنوں میں اچانک اس کی حالت خراب ہو گئی۔ ایک رات جب کہ سکینہ اس کے پاس ہی سو رہی تھی، وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور زور زور سے چلانے لگا، سکینہ سکینہ! یہ چیخیں سن کر سکینہ گھبرا گئی۔ پروفیسر کی دھسی ہوئی آنکھوں میں جو چلمن سی ہوا کرتی تھی موجود نہیں تھی۔ اب ایک اتھاہ دکھ سکینہ کو ان میں نظر آ رہا تھا۔ پروفیسر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سکینہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہا، سکینہ، میں مر رہا ہوں، لیکن اس موت کا مجھے دکھ نہیں، کیونکہ بہت سی موتیں میرے اندر واقع ہو چکی ہیں۔ تم سننا چاہتی ہو میری داستان، جاننا چاہتی ہو میں کیا ہوں؟ سنو۔ سنو، میں ایک جھوٹ ہوں، بہت بڑا جھوٹ۔ میں ساری زندگی اپنے آپ سے جھوٹ بولنے اور اسے سچ بنانے میں لگا رہا۔ اس کتنا تکلیف دہ، غیر فطری اور غیر انسانی کام تھا۔ میں نے ایک خواہش کو مارا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا اس قتل کے بعد مجھے اور کتنے خون کرنے پڑیں گے۔ سکینہ، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ فلسفیانہ بکواس ہے، سیدھی بات ہے۔ میں اپنا کیریکٹر اونچا کرتا رہا، خود انتہائی پستیوں کی دلدل میں دھستا چلا گیا۔ میں مر جاؤں گا اور یہ کیریکٹر، یہ بے رنگ پھریرا میری خاک پر اڑتا رہے گا۔ وہ تمام لڑکیاں جنہیں میں اسکول میں پڑھایا کرتا تھا کبھی مجھے یاد کریں گی تو کہیں گی ایک فرشتہ تھا جو انسانوں میں چلا آیا تھا۔ تم بھی میری نیکیوں کو نہیں بھولو گی، لیکن حقیقت ہے کہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے تمہاری جوانی کو دزدیدہ نگاہوں سے نہ دیکھا۔ میں نے تصور میں کئی بار تمہارے ہونٹوں کو چوما، کئی بار تمہاری باہوں پر اپنا سر رکھا ہے، لیکن ہر بار مجھے ان تصویروں کو پرزے کرنا پڑا۔ پھر ان پرزوں کو جلا کر میں نے راکھ بنائی کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے، میں مر جاؤں۔ کاش مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ اپنے اس اونچے کریکٹر کو ایک لمبے بانس پر لنگور کی طرح بٹھا دیتا
اور डुगडुगी बजाकर लोगों को इकट्ठा करता कि आओ देखो और इबरत हासिल करो। पहले वो बहुत खुश था। जब वो आखिरी सांस ले रहा था तो उसने सकीना से सिर्फ इतना कहा, सकीना, मैं लालची नहीं, जिंदगी के ये आखिरी 5 दिन मेरे लिए बहुत हैं, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं।